काबिल सद एहतराम प्रोफेसर सदीक रहमान खिदवाई साहब, मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, गालिब इंस्टीट्यूट में आपका खैर मक़दम है। आज जो ड्रामा पेश किया जाएगा किस्सेबाज़ी, जिसको तहरीर किया जनाब दानिश हुसैन साहब ने, होश रुबा रिपर्टरी प्राइवेट लिमिटेड इसको पेश कर रहा है। ड्रामा ऐसा फ़न लतीफ़ है जिसके ज़रिए हक़ाइक़ को किरदार का जामा पहनाकर पेश किया जाता है जो कभी माजी में वाक़े हुए थे। ड्रामा वाहिद वो फ़न है जिसके ज़रिए मख़सूस शख्स के नज़रियात, उसके हालात ज़िंदगी और उसके हर गोशे को स्टेज के ज़रिए पेश करके नाज़रीन के सामने एक पैगाम पहुँचाया जाता है, जिसे नाज़रीन का जहन बहुत तेज़ी से कबूल करता है और ड्रामे के ज़रिए जो पैगाम नाज़रीन तक पहुँचता है वो बहुत मौसर और देरपा साबित होता है। अगर ड्रामा अच्छा है तो उसके किरदार नाज़रीन के दिलों को अपनी जगह लेते हैं और अनमिनट नकूश छोड़ जाते हैं। गालिब इंस्टीट्यूट वो इल्मी अदबी इदारा है जो न सिर्फ कागज़ी बाजी गिरी पेश करता है बल्कि मुतअद्दिद अदबी व सक़ाफ़ती प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद करता है। इसका एक अहम हिस्सा हम सब ड्रामा ग्रुप है। इस ग्रुप का ख़ास मकसद गालिब की शख्सियत और गालिब की रोज़मर्रा ज़िंदगी को, उसके अहद के अहवाल को ड्रामाई अंदाज़ में पेश करना है। हम सब ड्रामा ग्रुप का क़याम 5 अगस्त 1974 को विलिंगटन क्रिसेंट नई दिल्ली में हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन मोहतरमा बेगम आबिदा अहमद साहिबा की सरपरस्ती में हुआ। आपकी सरपरस्ती में मुतअद्दिद ड्रामे पेश किए गए, जिनमें 1969 में मेरे बाद, 20 फरवरी 1969 को गालिब कौन है, तमाशा और तमाशाई, तन्हाई का जहर, गालिब की दिल्ली, अनारकली, जिंदा दिल रूहें, मेरा भाई मेरा दोस्त, गालिब की वापसी जो कि 25 मरतबा जो है स्टेज किया गया है, बज़्म-ए-दाग़ वगैरह। इस वक्त हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा हैं, जिनकी सरपरस्ती में हम सब ड्रामा ग्रुप फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। आज का ड्रामा किस्सेबाज़ी, जिसको पेश करेंगे जनाब दानिश हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ प्रोफेसर सदीक रहमान खिदवाई साहब और मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा से दरख्वास्त है कि आप गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से दानिश हुसैन साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश फरमाएँ। सर तस्वीर आ जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। आप लोग चाहें तो ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। बहुत मुबारक।
آج کی اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے. ارے بھائی شانتنو ذرا عوام کے اوپر بھی لائٹ ڈالو, پتہ لگے کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے, کتنے لوگ آئے ہیں. داستان کا چکر یہ ہے کہ اکیلی نہیں سنائی جاتی ہے, ساتھ میں ہوتی ہے. تو آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم اس قصے بازی کی محفل میں. میں بہت شکر گزار ہوں چندر جلیل صاحبہ کا, کبئی صاحب کا, ادریس صاحب کا اور آپ سب سامعین کا کہ آپ سب نے ہمیں اس عزت سے نوازا اور اس اردو ڈرامہ فیسٹیول کا حصہ ہونے کا ایک موقع دیا. تو ایک تالی آپ کے لیے. اور داستان یہاں کرنے میں بہت ایک عجب الگ طرح کا لطف ہے, کیونکہ غالب نے ایک خط میں لکھا تھا اپنے دوست کو کہ مولانا غالب آج کل خلوت میں ہیں, بہت خوش ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک جلد 600 صفحات کی داستان امیر حمزہ کی آئی ہے, ایک اتنی ہی موٹی جلد بوستان خیال کی آئی ہے اور 17 نفیس وائن کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں. اب مجھے زندگی سے کیا چاہیے؟ تو داستان میں آپ کو دے دوں گا, پینا آپ کا ذوق ہے, آپ جو چاہتے ہیں اپنے حساب سے پیجیے گا, اس کی ذمہ داری میں نہیں اٹھاتا ہوں, میں آپ کو داستان دے دوں گا. تو اب ایوان غالب میں یہ محفل ہے تو لازم ہے کہ غالب کے کلام سے ہی اس کو شروع کیا جائے کہ جس بزم میں تو ناز سے گفتار میں آوے, جس بزم میں تو ناز سے گفتار میں آوے, جام کار بدے صورت دیوار میں آوے. اس چشم فسونگر کا اگر پائے اشارہ, طوطی کی طرح آئینہ گفتار میں آوے. دے مجھ کو شکایت کی اجازت کے ستمگر, کچھ تجھ کو مزہ بھی میرے آزار میں آوے. تب چاک کے رباں کا مزہ ہے دل نالا, جب ایک نفس الجھا ہوا ہر تار میں آوے. اور گنجین مانی کا طلسم اس کو سمجھیے, جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. کیا دیکھیے ایسا ہے کہ ٹکٹ کا پیسہ تو آپ کا لگا نہیں, اور غالب کی شیپ میں بھی اگر آپ داد نہیں دے رہے تو اس سے بڑا کون شاید لے کے آؤں گا. تو کم سے کم آپ داد دیں گے تو یہ پتہ تو لگے گا کہ یہاں باذوق مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ حسن میں گرچہ بہنگام کمال اچھا ہے, اس سے میرا مہے خورشید جمال اچھا ہے. بوسہ دیتے نہیں اور دل پہ ہر لحظہ نگاہ, بوسہ دیتے نہیں اور دل پہ ہر لحظہ نگاہ, جی میں کہتے ہیں مفت آئے تمہارا اچھا, اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا, ساغر جم سے میرا جامع سفار اچھا ہے. بے طلب دیں تو اس میں مزہ سوا ملتا ہے, جو گدا جس کو نہ ہو خوئے سوال اچھا ہے. ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. دیکھیے پاتے ہیں اس شوق بتوں سے کیا فیض, ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یا خیر کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا, بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا, اگر اس ترے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے. کوئی جن سے خستگی کی داد پانی, کوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی, وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ دل ستم نکلے. کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں باعث,
پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نے کیا۔ محفل ٹھنڈی ہے تو کوئی بات نہیں، گرم کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں داستان امیر حمزہ، وہ داستان کی جس میں امیر حمزہ امیر با توقیر صاحب طرح ان بادشاہوں سے، ان جادوگروں سے مقابلہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو خدا یا خداوندی کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اب جنگ داستان کھل رہی ہے، وہاں پہ امیر حمزہ کی جنگ اس وقت بہت بڑے بادشاہ سے ہو رہی ہے، اس کا نام ہے زمرد شاہ باختری عرف خداوند لقا۔ لقا 80 گز کا قد ہے، 30 گز کی اس کی داڑھی ہے، ہر ایک داڑھی کے بعد میں اس نے موتی گروہ رکھے ہیں۔ جہاں جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دیتا ہے، وہاں کے چھپے جادوگر اس کو خدا مان لیتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ امیر حمزہ کو یہ خبر پہنچتی ہے، وہ اس کی فراق کو وہاں پہنچتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، اس کو شکست ملتی ہے، منہ پٹا کے وہاں سے نکلتا ہے، کہیں اور پہنچتا ہے، پھر خداوندی کا دعویٰ کرتا ہے، پھر وہاں کے چھپے جادوگر اسے تسلیم کر لیتے ہیں، پھر امیر حمزہ کو خبر ملتی ہے، پھر وہ وہاں پہنچتے ہیں، پھر وہ شکست کھاتا ہے، پھر منہ پٹا کے نکلتا ہے۔ یہ سلسلہ کئی ہزار پیجوں پہ چلتا رہتا ہے۔ اب جہاں بھی یہ داستان کھل رہی ہے، وہاں پہ اس وقت امیر حمزہ کی جنگ زمرد شاہ باختری عرف خداوند لقا سے کوہ عقیق کے اوپر ہو رہی ہے، اور لقا یقیناً شکست کھا رہا ہے۔ تو اس نے ایک بادشاہ سلیمان عنبری منہ کے یہاں پناہ لی ہے، اور وہاں سے ایک خط لکھوا بھیجا ہے کہ یوں تو خداوند ہار نہیں سکتے ہیں، پر کیونکہ نشہ شراب میں تھے تو اس وقت انہوں نے سرکش بندوں کی تقدیر لکھ دی، اور اب وہ تحریر مٹ نہیں سکتی، اور تم سب کا امتحان لینے کے لیے کہ تم ان کی مدد کرو گے یا نہیں۔ وہ اس وقت جنگ ہار رہے ہیں، تو فوراً یہ خط ملتے ہی ان کی مدد کے لیے آؤ، یہ کہہ کے یہ نامہ اس نے بٹوا دیا ہے۔ اس میں سے ایک نامہ طلسم ہوشربا کے بادشاہ افراسیاب کو پہنچتا ہے۔ افراسیاب بہت بڑا بادشاہ ہے، طلسم ہوشربا کا مالک ہے۔ طلسم ہوشربا وہ طلسم جو آپ کے ہوش اڑا دے، اس کا اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں صرف بری خبر آتی ہے اور دائیں ہاتھ میں صرف اچھی خبر آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بائیں ہاتھ میں صرف کلائمیٹ چینج ہے اور دائیں ہاتھ میں فلٹر ہے اس کے، اور صاحب اس کی 7 شبیہیں ہیں، جہاں اس کو خطرہ لگتا ہے وہ اپنی شبی بھیج دیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ افراسیاب سے بات کر رہے ہیں، اور جہاں آپ کے گھٹنے نے ایک چاقو مارا تب آپ کی سمجھ میں آئے یہ تو افراسیاب نہیں، یہ تو ایک شبی تھی اس کی۔ اسی طرح صاحب اس کے بنوائے ہوئے طلسم ہوشربا میں ہزاروں کنویں ہیں جس میں لاکھوں مچھر گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک چٹکی بجاتا ہے، سب مچھر باہر آتے ہیں، وہ ساحروں کی فوج بن جاتی ہے، جا کے جنگ لڑتے ہیں، جنگ ختم ہو جاتی ہے، واپس آ کے مچھر بن کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی ہاؤسنگ، سینیٹیشن، سیوک ایمینٹیز، کچھ پینشن پلان کچھ دینے کی ضرورت نہیں، سب وہاں مچھر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ ہوتی ہے باہر آتے ہیں، جنگ ہوتی ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اتنا زبردست بادشاہ ہے، اس کو ایک نامہ لقا نے بھیجا ہے۔ افراسیاب اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کے بنوائے ہوئے طلسم ہوشربا میں 3 حصے اور مقام ہیں۔ پہلا حصہ طلسم ظاہر، جہاں رعایا برایا آپ اور ہم جیسے عام لوگ، ہم سب تھیٹر لوگ، اردو ڈرامہ فیسٹیول، یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ دوسرا حصہ طلسم ہوشربا کا ہے طلسم باطن، یعنی نظروں سے چھپا ہوا طلسم، جہاں پہ افراسیاب اور اس کے بڑے بڑے افسر وزراء وغیرہ بیٹھ کر حکومت کیا کرتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ اس طلسم ہوشربا کا ہے پردے کون سا اندھیرے کا ایک پردہ ہے، وہاں پہ تاریکی کا ایک پردہ ہے جس کے پیچھے افراسیاب کے خدا سامری اور جمشید رہتے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے وہاں نئے نئے تحائف پاتے ہیں۔ باطن اور ظاہر طلسم کے درمیان افراسیاب نے سحر جادو سے ایک دریا کھینچا کہ اسے دریائے خون رواں کہتے ہیں، اور اس دریا کے اوپر ایک پل دھوئیں کا بنا ہے، اور اس پل کے اوپر 2 شیر منہ کھولے کھڑے ہیں۔ پہلے درجے میں اس دھوئیں کی عمارت کے پریاں جھولی میں موتی یہ ہر وقت انہیں اچھالتی ہیں کہ موتی دریا میں گرتا ہے، اور دریا کی مچھلیاں ان موتیوں کو منہ میں لیے تیرتی گرتی ہیں۔ دوسرے درجے میں اس دھوئیں کی عمارت کے پریاں اور شہزادیاں ہر وقت شہنائیاں اور قرنائیاں بجایا کرتی ہیں،
اور تیسرے درجے میں اس دھوئیں کی عمارت کے بڑے بڑے قداور جوان قوم کے حبشی دو دو صفے باندھے آپس میں پاک شمشیر مرحلہ لڑتے ہیں کہ خون ان کا دریا میں ملتا ہے کہ وہی خون ہے جس کے سبب سے نام اس دریا کا دریائے خون رواں ہے اور نام اس پل کا پلے پری زادہ ہے. افراسیاب کے اس بنوائے ہوئے طرز میں اب دیکھیے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ اگر کسی کی تالی پٹ گئی تو اس کی عزت اتر گئی. تو اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئے تو آپ کہیں گے واہ. دیکھیے واہ کہنے میں آپ کو بہت فائدہ ہے. اگر آپ نے واہ کر دیا تو 5 آدمی موڑ کے دیکھیں گے کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں آپ کی تعریف ہو جائے گی. میرا کیا میں تو داستان سنا کے چلا جاؤں گا. آپ کو شہر میں رہنا ہے, اگلے کسی ابھی جشن ریختہ ہونے والا ہے, لوگ کہیں کہ بھائی یہ ہم سب تھیٹر گروپ کے ڈرامہ میں آئے تھے, ان کو سمجھ میں آ رہا تھا. تو واہ کہنے میں آپ کی تعریف زیادہ ہے, اس لیے کوئی چیز آپ کو بہتر لگے تو آپ کہیں گے, اور جو نہ سمجھ میں آئے وہ یقیناً بہتر چیز ہے, اس میں تو واہ کرنا ہی کرنا ہے آپ. تو افراسیاب کو بنوائے ہوئے طلسم میں اب افراسیاب نے کیونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ وہ لقا کی مدد کرے گا تو ہر طلسم کے ساتھ ایک طلسم توڑنے کی تختی بنتی ہے. اس تختی کے اوپر سب نام لکھا ہوتا ہے کہ کون طلسم توڑے گا, طلسم کشا کون ہے, کس طرح سے طلسم توڑے گا. اور طلسم ہوشربا کا جو طلسم کشا ہے وہ ہے اسد غازی, امیر حمزہ کا پوتا. تو جب افراسیاب نے یہ وعدہ کیا کہ وہ لقا کی مدد کرے گا تو طلسم کشا اسد غازی جو ہے وہ طلسم ہوشربا کے اندر آئے افراسیاب کو شکست دینے کے لیے, ہوشربا کے طلسم کو توڑنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ تختی تک پہنچ سکیں اور وہ اس کو شکست دے سکیں, افراسیاب نے مکاری سے, سحر سے, جادو سے اسد غازی کو گرفتار کر کے تہہ خانے میں ڈال دیا. اب جب یہ خبر امیر حمزہ کے پاس پہنچتی ہے تو امیر حمزہ کے بچپن کے دوست عیاروں کے بادشاہ عمر عیار 4 اپنے بڑے عیاروں کو لے کر طلسم ہوشربا کے اندر داخل ہوتے ہیں افراسیاب کو شکست دینے کے لیے اور اسد غازی کو وہاں سے چھڑوانے کے لیے. تو داستان یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اسد غازی گرفتار ہو چکے ہیں, عمر عیار اور ان کے 4 شاگرد ان کی فراق میں طلسم ہوشربا کے اندر داخل ہو رہے ہیں. داستان شروع کرنے سے پہلے دستور ہے کہ ساقی نامہ, ساقی کے لیے ایک نظم پڑھی جاتی ہے. تو داستان کے ہم آغاز کرتے ہیں ساقی نامے کے ساتھ. دارو بلا ساقی میں پرست کہ جو ایک ہی جام میں کرد مست, بہانہ نہ کر بالخاروں سے تو حوالے طرف ساغرے مشک ہو, پھرے مست بڑھ مارتے ہر طرف, چلے دن بن کارتے ہر طرف, تیرے فیض سے ہوں میں جادو کلام, فسوں ساز مشہور ہو میرا نام, وہ فقے میں تم زاہد خشک ہو, چلے میں کدی کی طرف مست ہو. سکھا مجھ کو ساقی و عیاریاں, کروں جا کر فائز سے مکاریاں, نہ ہو حرمت دخت رس کا خیال, بنے رند کا قول سہرے حلال, ذرا جا پھر میکدے کو چلو کہ راہ طلسمات دریافت ہو, کہ سخن سازانے مانیو بے فریب, فرموز شناسان کلام برہو و ریب, جادو بیانی سے تسخیر طلسم ضمیر ترنگ اور تدبیر معجز نمایا یوں فرماتے ہیں. اور اس طرح بنظر دور اندیش جادے خطرناک پر سر نیچ کر یوں قدم اٹھاتے ہیں کہ جب عیار بے نظیر فارا تدبیر ہنر پرور خواجہ عمر اور 4 ان کے شاگرد صحرا میں الگ الگ راہ طے کر کے سرحد طلسم ہوشربا کے اندر داخل ہوئے تو صورت جادوگروں کی بنا کر 4 طرف علیحدہ علیحدہ پھرنا شروع کیا, مگر حال ایک دوسرے کا چویا رہا. کہیں صحرائے سرسبز دیکھا تو کہیں دریائے زخار معظم پایا, پہاڑوں کی دار طلسم پر کیے نئے نئے سوام,
बंगले साहिरों के बने, चौकियां जादूगरों की बहुक में अफरासियाब बैठी, साहिल सहर करते और वो पत्थर आसमान से बरसते। गरज के ये सब कैफियत देखते हुए अय्यार जो अलहदा अलहदा चले जा रहे थे, उसमें से हमारे यार एक मकाम अजीब पे पहुंचा और देखा सारा जंगल चांदी का है, घास की जगह दूर तक मुक्कैश उगा हुआ है। अमर ने ये माजरा देखा तो दिल से ख्याल किया, हाय मुमकिन होता तो ये सारा जंगल काट कर अपनी ज़मीन में रख लेता। अब देखिए अय्यारों को जादू नहीं आता है, पर उनको कुछ तहाइफ का नंबर से मिले हुए हैं। उसमें से एक तोहफा जो हमारे यार को मिला है वो है ज़ंबील। ज़ंबील देखने में एक छोटा सा बटुआ है, यहाँ पे अपना बांध के रखता है कमर पे, मगर उसकी 84 घुंडियां अगर अमर खोल दे तो उसमें छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़ा महल तक समा सकता है। 7 शहर आबाद है उसके अंदर। कितने? 7 शहर। अब क्या मौका नहीं है, रात भर बैठे सुनाऊं मैं, ये तो आप चले जाएंगे 1 आध घंटे में, तो क्या सुनाया आपको ये सब। तो बस आप इतना समझ लीजिए उसके अंदर 7 शहर आबाद है। और एक जो है उसको तोहफा मिला हुआ है, उसको कहते हैं गिली में अय्यारी। वो एक चादर है, अमर जब उसको ओढ़ लेता है तो दुनिया की नजरों से गायब हो जाता है, कोई उसको नहीं देख सकता, अमर सबको देख सकता है। और तीसरा जो उसको तोहफा मिला हुआ है वो है जाल इलियासी। वो एक जाल है, अमर वो जाल मारता है, जो भी चीज होती है वो जाल में फंस जाती है, छोटी हो जाती है, अमर उठा के उसे अपनी ज़मीन पर रख लेता है। तो आप ये याद रखिए 3 तोहफे मिले हुए हैं। तो जैसे ही अमर ने देखा, उसने कहा हाय मुमकिन होता तो ये सारा जंगल चांदी का उठाकर अपनी ज़मीन में रख लेता, क्या करूं कुछ बस नहीं। तभी दिल से ख्याल किया जहां तक हो सके हंसिया निकालो और यहाँ की घास काटो। बस हंसिया ज़मीन से निकाली और जल्दी घास काटी जा रहा था। अभी थोड़ी घास काटी थी तभी आवाज आई, मैं तेरी ही तलाश में। अमर ने नाचार गर्दन जो ऊपर की, देखा एक साहिब आंख नाक मुंह कान हर तरफ से शोले आग के निकलते हुए, सारा बदन चांदी का, सर के बाल मुक्तैश के, असबाब शहर का लिए ललकारता चला आता है। अमर ने चाहा कि उसे देख के उठ के भागे, लेकिन जैसे ही अमर उठ के भागने लगा, उस साहिब ने शहर ऐसा किया, पांव अमर के जमीन में चिपक गए, आगे न जा सका। तो साहिब करीब आया और तलवार खींच के बोला, क्यों बे तेरे ही नाम अमर है? भैया हम तो घसी आ रहे हैं, कौन मुसीबत के मारे हैं, कसम खुदावंद सामने की नाम ही हमारा आज का इलाज सुना है। चुप है, मुझसे मक्कारी करता है। अबे बेवकूफ, मैंने तुझे गिरफ्तार करने के लिए ये सारा जंगल बजोरे शहर चांदी का बनाया, अब तुझे पाया, तेरा सब काट के ले जाऊंगा, शहंशाह से इनाम पाऊंगा। अभी तो ये बातें होती थी कि उधर अमर के साथ जो 4 उनके शागिर्द आए हैं, उसमें से मेहतर कलाम ने एक जगह बुलंदी पर से ये माजरा देखा। एक साहिब उस्ताद को गिरफ्तार किया जाता है। दिल में कुछ अय्यारी सोची और वहां से रवाना हुआ। इधर ये जादूगर के नाम इसका मुकर्रर इस चालू है, अनकरीब अमर का कत्ल किया चाहता था कि तभी सलाह आई, भाई जरा ठहरना। मुकर्रर इसने पलट के देखा कि एक साहिब मुंदरे कान में पहने, त्रिशूल हाथ में लिए, असबाब शहर का झोले में लिए ललकार तक चला आता है। मुकर्रर इसमें ठहर गया। ये जादूगर करीब आया, कहने लगा, भाई जब तक इस चोर से मेरा माल न कबूल करवा लीजिए, इसे कत्ल न फरमाइए। कम वक्त मेरे घर से सब सामान चुरा के ले आया। अजी हुजूर, सामान तो दरकिनार की, देखिए ये मोती अकेला रह गया, इसकी जोड़ी का ये कम वक्त चुरा के ले आया। ये कह के एक मोती बराबर मुर्गी के अंडे के नाम का, इतना बड़ा दिखाया उसको। देखा आपने इतना बड़ा मोती है? सच्चे लोग हैं। एक शोएब साहब ने कह दिया देखा, मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा मोती निकाल के दिखाया। मुकर्रर इसने मोती देखा, देखते ही फरेफ्ता हुआ, कहने लगा, मियां ये तो बड़ी नायाब चीज लाए हो, जरा हमें भी दिखा, करीब से देखे। उसने कहा, हुजूर ये तो कुछ नहीं है, जरा इस मोती को अपने दहन के करीब लाइए और इसे मुंह की भाप दीजिए, फिर इसकी चमक और आबताब देखिए। मुकर्रर इसने मोती लिया, दहन के करीब लाया, मुंह की भाप देना शुरू किया।
ये मोती फटा, उसमें फुलझड़ी की तरह से धुआं निकला। धुआं मुकर्रर इसके मुंह नाक कान नाक के रास्ते से जाकर दिमाग में पेचीदा हुआ। मुकर्रर इस चक्कर खा के जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। और वो साहिब जो मोती लेकर आया था उसने नारा बुलंद किया, सरी उससे चूं बाले बहारी, जहां सरहंग दर खंजर गुजारी, बमैदाने अश्तर आतिश फशानम मनम मेहतर बिना शेरे शियर। ये कहकर एक पुख्ता जो मुकर्रर इसके सर पे मारा, मुकर्रर इसका सर पाश पाश हो गया। आवाजें दारूगीर आने लगी। वो सारा जंगल चांदी का मिट गया। आग पत्थर आसमान से बरसने लगा और एक तायर खुशरंग, एक रंगीन चिड़िया मुकर्रर इसके सर से निकली और अफसोस अफसोस करती हुई अफरासियाब की तरफ चली। अमर को रिहाई मिली। उन्होंने मेहतर करान की अय्यारी की तारीफ की। मेहतर करान ने कहा, हुजूर ये सब तो आप ही की तरबियत का असर है, कहिए इरादा क्या है, चलने का कष्ट किधर है? अमर ने कहा, बेटा ये चवन्नी नाम है, चलो अपनी राह पकड़ो, खुदा हाफिज़। अमर सलाम करके एक तरफ निकला, मेहतर करान सलाम करके दूसरी तरफ निकला, मगर वो रंगीन चिड़िया जो मुकर्रर इसके सर से निकली थी अफरासियाब के दरबार में पहुंची और कहा, अफसोस मुकर्रर मारा गया। अफरासियाब ये सुनते ही मारे गुस्से के थर थर कांपने लगा। जमीन पे दस्तक दी, जमीन शक हुई। एक पुतला फौलाद का उसमें से नमूदार हुआ। अबे मुंह क्या देख रहा है, ये नामा ले मेरा और जा फौरन मेहताब जादू को दे। पुतला सलाम करके वहां से उड़ा, नामा लेके मेहताब जादू के पास पहुंचा। मेहताब जादू ने नामे को खोला, उसमें लिखा हुआ था, हे मेहताब, हमारे यार और चार उसके शागिर्द मुकर्रर इसका कत्ल करके तेरे जंगल की सरहद में आए हैं, फौरन उनको गिरफ्तार कर और मेरे हुजूर में पेश कर। मेहताब ने जैसे ही ये नामा पढ़ा, बिना बर एहतियात उसी वक्त उस जंगल में शहर से एक आलीशान मकान पैदा किया। कोई सामान्य राहत ऐसा नहीं था जो उस मकान में मुहैया नहीं किया। फर्श मुकल्लफ बिछवाया, पलंग मरस्सा उस फर्श के ऊपर रखवाया, हर तरह का ऐश इतरत का सामान वहां मुहैया करवाया और एक चांद कागज का काट कर दरवाजे पर लगा दिया और ऐसा सहर किया तो मालूम होता था कि आसमान का चांद है, बल्कि आसमान का चांद भी उसके आगे मान है। ये सब इंतजाम करके मेहताब जादू मैनौशी करने लगा। थोड़ी देर में उसके दिल में यह ख्याल आया, ये कमबख्त तैयार जो है शक्ल बदल बदल के आते हैं, पहचाने नहीं जाते, तो बेटा कोई ऐसी तरकीब करो कि यार जिस रंग वो पता में आए पहचान ली जाए और गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सोचकर मेहताब जादू ने कुछ कागज की चिड़िया कतरी और कुछ ऐसा सहर पड़ा कि वो सब चिड़ियां जिंदा हुई और चार तरफ कानिस के कमरे की जाकर बैठ गई। खासियत उन चिड़ियों में ये थी कि अगर अमर अय्यार शक्ल बदल के आएगा, एक चिड़िया कानिस से गिरेगी, पुकारेगी अमर आया और चल के खाक हो जाएगी। अब कोई दूसरा अय्यार आएगा तो दूसरी चिड़िया कानिस से गिरेगी, उसका नाम बताएगी, जल के खाक हो जाएगी। ये सब इंतजाम करके बाइत्मीनान तमाम मेहताब जादू वहां बैठकर मैनौशी करने लगा। थोड़ी देर में अमर और उसके चार शागिर्द मुकर्रर इसका जंगल तय करके महताब के जंगल में दाखिल किया। अमर ने एक मकाम पे जाकर देखा, बीच जंगल एक आलीशान महल बना हुआ है। मकान के दरवाजे में चांद निकला हुआ है। मालूम होता है कि आसमान का चांद है। साहिब पहरे में बैठे हैं, कढ़ाव चढ़े हैं, पकवान पक रहे हैं, साहिब टफलियां बजा रहे हैं, भजन सामरी और जमशेद की तौसीफ में गा रहे हैं। ये मंजर जो अमर ने देखा, दिल से ख्याल किया, अबे चल के इन हरामजादों को हला जो साहिब का वो बेहतर। ये सोचकर कुछ तैयारी दिल में सोची, वहां से रवाना। करीब जब उस महल में पहुंचा, ये बाहर जो पहले साहिब बैठे थे, कहा आइए तशरीफ लाइए, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या पेशा रखते हैं? अभी दानिश हुसैन है मेरा नाम, मुंबई से आया, कहानियाँ सुनाता हूँ। अच्छा हुसैन साहब, अच्छा कुछ हमें भी सुनाइए।
ایسے تو دل نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اصرار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کون کر؟ 2 لوگ کر رہے ہیں، بلا لیتے ہیں اس کے۔ تو آپ لوگ اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ ہاں، تو آپ لوگ کر رہے ہیں تو سنا دیتا ہوں ایک بار۔ تو آپ وہ صاحب بیٹھے، ہمارے یار انہوں نے کہانی سنانا شروع کی کہ اجین نگری میں راجا بھوج راج کرے، عقل رو جاگر گیان کا ساگر، کلاوند شیلوند دیاوند پنڈت گیانی، ارے جو راج میں ملے راجا کی ہی تعریف کرے، راجا پرجا دونوں کے من میں کوئی بھے نہیں، جس کا من کرے جب چاہے راجا سے جا کے ملاوے، اور راجا بھی رات رات شہر میں بچھڑے، سب کے دکھ درد پیڑا کی ٹوہ لے گئے، سب کے دکھ درد پیڑا کے اوپر مرہم لگائے، سب کا من ہرے، جس کو دیکھو راجا کی تعریف کرے۔ کہا جائے کہ راجا بھوج کے دربار میں پنڈت گیانی کلاوند شیلوند ایک سے ایک بے جوڑ، عجیب بے جوڑ کیا، پنڈت گیانی کلاوند شیلوند جیسے راجا بھوج کے دربار میں ایسا کہیں ملے ہی نہ ہے۔ عجیب پنڈت گیانی کلاوند شیلوند کیا، راجا بھوج کی نگری میں تو پنچھی جناور بھی چتر ہوئے ہیں۔ عجیب پنچھی جناور چتر کیا، راجا بھوج کی نگری میں ان کے آنگن کی ٹھکریاں تک بولے ہیں، ہر طرف راجا بھوج کا یش چلے۔ ایک دن بھرے دربار میں پنڈت گیانی کلاوند شیلوند سب بیٹھے ہوئے، راجا بھوج کے من میں یہ معصوم سا خیال انترت ہوا، انہوں نے کہا گیان کی ٹھیا کٹھا ہے، گیان کا گنج، گیان کی بغیچہ، گیان کی واٹکا کدھر ہے؟ اب سارے پنڈت گیانی کلاوند شیلوند جو دربار میں نمک کھائے ہوئے تو سب یہی بولے ہمارا یہی نہیں ہوتا ہے، ایک ہی سر میں سب بولے۔ اب کہنے لگے مہاراج اگر یہاں نہیں ہے تو محل کی 4 دیواری میں، اب محل کی 4 دیواری میں نہیں ہے تو ہم غریبت کی کوٹھی کے اوپر ہے، ظاہر سی بات ہے جس کے پاس دھن اور ستہ ہوگا اس کے پاس ہی کلا ہوگی، اور کس کے پاس ہوگی؟ یقیناً غریب کے پاس یہ سب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب سارے کلاوند شیلوند دیاوند کلا پار کی ایک ہی سر میں ایک ہی راگ الاپنے لگے، راجا بیچارے بے بس ہوئے، باتیں ہوئے، ماننا پڑا، سب گیانی لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں تو یہی بات سچ ہوگی۔ اب ایک مالی غریب بیچارہ وہاں کھڑا ہوا تو بہت دیر سے وہ سنے جا رہا تھا، جب پانی حد سے گزر گیا تو اس نے آگے بڑھ کے کہا ان داتا، مہاراج نے بگڑے کہہ بار منع کیا آپ کو ان داتا پر کہا، وہ ہے ان داتا، ہم تو چرواہ جنتا کو چراتے ہیں بس۔ اس نے کہا ہمارا غلطی ہو گئی، پرانی ریت ہے چھوٹتے چھوٹتے چھٹے۔ میں نے کہا بولو، کہ مہاراج میں بہت دیر سے یہ گیان کا کچھ، گیان کی واٹکا یہ سب میں سن رہا ہوں، سنتے سنتے میرا من پک گیا ہے۔ ارے جو چیز نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، نہ کسی کو گیان ہے، اس کے بارے میں بحث کرنا مورکھتا ہے۔ ہاں، قدرت کے نظارے اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو آپ میرے باغیچے میں آئیے، میں آپ کو آمنترت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب جیسے ہی سنا راجا بھوج نے فوراً ماک پنڈت کو بغل میں لیا اور اسی شن دربار سے مالی کے ساتھ نکل گئے۔ 5 کوس دور اجین نگری سے وہ باغیچہ تھا، خیر کسی طرح دوپہر تک یہ لوگ پہنچے۔ اب جیسے ہی باغیچے میں داخل ہوئے، کیا پھول، کیا خوشبو، کیا نظارے، ایسا لگتا تھا کہ پرتھوی شنگار کر کے اسی باغیچے کے اندر آ کے بیٹھ گئی ہے۔ راجا بھوج نے جو دیکھا وہ تو سد کھو بیٹھے لگے ناچنے۔ ماک پنڈت سمجھدار آدمی تھا، زیرک آدمی تھا، کھڑی پہ نظر رکھے ہوئے تھا، جب 1 آدھ گھنٹہ یہ ناچ واچ کیے تھک گئے، پریشان ہو گئے تو اس نے اشارہ کیا کہ چلے واپس۔ اب جب واپس چلنے کا وقت آیا تو مالی نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ حضور اگر آپ کوئی زحمت نہ ہو تو راستہ نہ بھول جائے تو میں آپ کو محل تک چھوڑا آتا ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا ماک پنڈت بگڑا، ابے اس باغیچے کا مالک کون ہے؟ کہنے لگے سرکار آپ۔ اجین نگری کا مالک کون ہے؟ سرکار آپ۔ یہاں سے لے کے اجین نگری کے بیچ میں جو راستہ اس کا مالک کون ہے؟ کہ سرکار آپ۔ ابے جب ہر چیز کے مالک ہمیں تو ہمیں راستہ دکھائے گا؟ مالی بیچارہ غریب آدمی کیا بولتا ہے، چپ چاپ وہ ہٹ گیا پیچھے۔ اب صاحب راجا بھوج اور ماک پنڈت جو ہے وہ اپنا عقل میں وہاں سے نکلے، 1 آدھ کوس آگے گئے ہوں گے، بھیا کیسا باغیچہ، کون سا راستہ، کون سا محل، یہ کھیت تھا کہ نہیں، یہ مدیر تھی کہ نہیں، یہ باغ کیا، سب راستہ بھولے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب ادھر جھانک رہے ہیں ادھر جھانک رہے ہیں، کیسے پہنچے محل؟ دیکھا کہ دور ادھر کھیت کی مدیر کے اوپر ایک دوتری ایک بڑھیا بیٹھی ہے، وہ پنچھی بھگا رہی تھی۔ خیر بڑھیا کے پاس پہنچے، بولے مائی رام رام، کہ مائی یہ بتا یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ بڑھیا مسکرائی، اس کی پوکلی مسکراہٹ ایسا لگتا تھا کہ کہکشاں کھل کے اس کے چہرے پہ آ گئی۔ مسکرا کے ڈگمگاتے ہوئے بولی بیٹا راستہ تو یہی دھرا رہتا ہے، وہ کہیں نہ جاتا ہے، البتہ اس پہ چلنے والا راہگیر آئے جا رہے۔
अब ये बताओ तुम दोनों कौन है? तो राजा भोज मुस्कुराए, कहने लगे माई हम राहगीरी तो हैं, बता दे अब रास्ता कहाँ है? तो ना पात पे पटिक बाट रहे बताओ दो ही दूजा, राहगीर तो दो ही दूजे हैं। माँ पंडित ने कहा कौन दो दूजे? कहा एक चांद एक सूरज, दिन रात गर्दिश करते रहते हैं, अपने पद से बिल्कुल नहीं भटकते हैं, ये हैंगे असली राहगीर। अब तुम बताओ कि तुम दोनों कौन? राजा भोज मुस्कुराए, अरे माई हम तो मेहमान हैं, दावत के लिए आए थे, रास्ता भटक गए, अब तू बता दिए रास्ता कहाँ जाता है? बुढ़िया मुस्कुराई, ना बेटा मेहमान तो दो ही दूजा, एक धन और दूसरा जोबन, दोनों थोड़े दिनों के लिए ही मेहमान रहते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं, बुढ़ापे में देख ले मेरा हाल तू। अब तू बता कि तुम दोनों कौन हो? बाप पंडित बोला, अरे परदेसी हैं, रास्ता भटक गए हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं बता रही क्या रास्ता है? बुढ़िया बोली, ना बेटा परदेसी तो दो ही दूजा, एक हवा दूसरा जीवा, पवन शरीर से लगती जाए कोई ना देखे, प्राण शरीर से निकल जाए कोई ना देखे, और एक बार निकल गए तो पलट के ना आवे, यही है दो असली परदेसी। अब तुम बताओ कि तुम दोनों कौन? राजा ने मुस्कुरा के कहा, रे माई निर्धन है, गरीब उद्यार है, रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता बता देना। बुढ़िया बोली, ना बेटा निर्धन तो तू दूजा, एक गाय का बछड़ा दूसरी दिल में आई बेटी, गाय का बछड़ा बड़ा हो जाए किसी और के खेत में भल होते, बेटी ब्याही दी जाए किसी और के घर में, उसको अपना समझे, अरे जिसका कुछ ना हो गए उससे बड़ा निर्धन कौन हो गए? अब ये बताओ कि तुम दोनों कौन? राजा भोज को बताने लगे, इसकी तो ज़ियादत का इम्तिहान लेना पड़ेगा। राजा भोज मुस्कुराया, कहने लगे, बुढ़िया दोनों ठग गए, ठगों के चक्कर में पड़ रही है, रास्ता बता सीधा सीधा। बुढ़िया मुस्कुराई, ना बेटा ठग तो दो ही दूजा, एक राजा दूसरा साहूकार। अरे किसान मेहनत करे है, साल भर हल चलावे है, लेकिन राजा ठाकुर सारा कर बटोर ले हुए हैं और उसको एकदम कटक जावे हैं और डकार भी ना मारे हैं, और साहूकार एक का 21 करे हैं, हिसाब में गड़बड़ झाला करे हैं, अरे दूसरे की संपत्ति हड़पे हैं। असली ठग तो ये दोनों हैं, दोनों हैं बड़े महाठगी, और दुनिया में डंक बजा रखा है महापुरुष का, इनसे बड़ा ठगी कौन हो सकता है? बेटा सच सच बताओ तुम दोनों को। अब माँ पंडित ने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा चुटकी ले लेता हूँ। बढ़िया मस्त है, दोनों तो बस रास्ता ढूंढ रहे हैं, ना बेटा मस्त दो ही दूजा, एक भक्त और दूसरा ज्ञानी। अरे ये दुनिया की मदिरा तो एक आध घंटे में उतर जावे है, असली नशा तो वो है जो ताजिंदगी ना उतरे है, भक्ति का सुरूर ना उतरे है, और ज्ञान की मदिरा कभी ना उतरे है, ये हो गए असली मस्त। अब बताओ तुम दोनों कौन? राजा ने कहा, माई हम तो अय्यार हैं। ना बेटा अय्यार तो दो दूजा, एक रूप दूसरा अहंकार। अरे देखो जवानी में आदमी के पास रूप होता है, अहंकार होता है। अब मुझे बुढ़िया को देख लो, ये झूलता तन, दोहरी कमर, माथा डगमगाता, और साथ जवानी में आदमी सोचता है आसमान भेद कर देगा, बुढ़ौती में मक्खी ना हटा सके नाक से, इससे बड़ी अय्यारी क्या हो सकती है? अब बेटा सच सच बताओ कि तुम दोनों कौन हो? राजा भोज ने कहा, अच्छा भाई मान ले हम दोनों झूठे हैं, ऐसे ही तुझसे खिलावड़ कर रहे हैं, हमें रास्ता तो बता दे। ना बेटा झूठा तो तू ही दूजा, एक साधु दूसरा नास्तिक, एक बोले मैं भगवान को जाने हूं, दूसरा सिरे से इनकार करे है। अरे जो झूठ को सच बाजे है उससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई ना हो है। अब बताओ नाम मानिए तुम कौन हो? मैंने कहा माई चल हार गए हम, पराजित हैंगे, अब तो रास्ता बता दे। इसके ना बेटा पराजित तो दो ही दूजा, एक ऋणी और दूसरा बंधुआ मजदूर। अरे आदमी पहाड़ का बोझ उठा ले लेकिन कर्ज का बोझ नहीं उठा सकता है, और बंधुआ मजदूर पेट की खातिर किसी और के इशारे पे चले है। अरे जो किसी और की मर्जी पे नाचे उससे बड़ा निर्धन कौन हो सकता है? सच सच बताओ कि तुम दोनों कौन है? संध्या हो रही है, मेरा धैर्य जाता है। अब साहब राजा भोज का दिमाग ठनका, उनको लगा कि भैया कहाँ ज्ञान का कुंज, ज्ञान की वाटिका ढूंढ निकले थे, और यहाँ ज्ञान का कुंज, ज्ञान का वाटिका मिला।
ارے جنگل محل کا راستہ کیا بھولے, ایسا لگتا تھا کہ گیان اور ودیا کا راستہ بھول گئے ہیں. بڑھیا نے باتوں میں یوں پھنسایا, دونوں کہیں نکل نہیں سکتے تھے, دونوں بیچارے اس کے اندر پھنسے. اب ادھر یہ سوچ رہا ناگ پنڈت اتنی دیر سے ہم اس بڑھیا کی باتیں سنے جا رہے ہیں, ہم سے زیادہ صابر دھیریوان کون ہو سکتا ہے کہ ہم اس بڑھیا کی بات سن رہے ہیں. اے بڑھیا, ہم ہیں گے دھیریوان جو تیری بکواس سن رہے ہیں اتنی دیر سے. بڑھیا نے کہا نا بیٹا دھیریوان کی کوئی ایک دھرتی دوسرا ورکش. ارے دھرتی کی سارے پاپیوں کا بوجھ ڈھوے ہیں, لیکن تب بھی اس کا سینہ چیرو اور اس کے اندر بیج ڈالو تو اناج دیوے ہیں, کھود دیو تو پانی دیوے ہیں, اور سینے کے اندر کھان نکال دو تو ہیرا موتی دیوے ہیں. اور ورکش پتھر مارو تو پھل دیوے ہیں, اور کاٹ بھی دیوے تو ایندھن بن کے تمہارا گھر سیکے ہیں. ان سے بڑا دھیریوان دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اب تو بتا دو سچ سچ کہ تم کون ہو. اب صاحب ماں پنڈت کا غصہ تھا, وہ ایک دم چڑھنے لگا. وہ بولا, ماں پنڈت بولا, ارے ہم مورکھ ہیں جو تیری باتوں میں آ رہے ہیں. بڑھیا مسکرائے تو پہلے کیوں نہ کہا کہ تم دونوں مورکھ ہو. ویسے بیٹا مورکھ بھی دو ہی دوجا, ایک راجا بھوج اور دوسرا ماں پنڈت. اب تو بڑھیا نے سر اٹھا کے دیکھا, کہا رہے تو ہی ہے راجا بھوج اور تو ہی ہے ماں پنڈت. ارے جو راجا اپنے کو بھگوان مانے اس سے بڑا مورکھ کون, اور وہ ماں پنڈت جو اس کی پوپتا کے اندر اپنے کھوکھلے خیال کی آگ ڈالے اس سے بڑا مورکھ کون. یہ ہیں گے دونوں اصلی مورکھ, تم ہو دونوں اصلی مورکھ. میں تو جو کان سے سنے ہوں, دیکھے ہوں, سنے ہوں, آنکھ سے دیکھے ہوں, عقل سے جو لگائے ہوں اس کے اوپر چلے ہوں. میں نے دربار کی نہ کھائی ہے کہ میں تمہارا رٹا رٹایا گیان بولتی رہوں گی. اب جو اس نے بولا بڑھیا نے, ماں پنڈت نے کہا ارے ابھی اس بڑھیا کا امتحان لیتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پری زہیر بنتی ہے. جیسے ہی بولی بڑھیا ڈگمگا کے ہنسی, کہنے لگی مجھے کیا ضرورت ہے اپنا گیان جتانے کی. ارے دنیا میں جو اپنا گیان جتائے ضرور اس کا کوئی سوارتھ ہے اس کے اندر. میں تو مست ہوں, مست مولا ہوں, جو پوچھو گے جواب دے دوں گی. ویسے بھی اتنے اپرم انصار کو ایک چھوٹا انسان کتنے ہی سمجھ سکتا ہے, صرف سمجھنے کا بھرم رکھ سکتا ہے. اب جو صاحب یہ تالی کے بیچ شور مچا تو فوراً مہتاب جادو نے اپنا سر نکالا, کہا یہ کون اتنا بڑا کہانی سنانے والا آیا ہے, لے کے آؤ اس کو اندر سیدھے. اب یہ خوشی خوشی ہمارا یاد لے کے جیسے اندر داخل ہوئے, جیسے ہی امر نے قدم کمرے کے اندر رکھا, ایک چڑیا کان سے گری اور پکاری, امر آیا. چل ہاتھ ہو گئے. امر نے دیکھا, ارے چڑیا نام بتاؤ, فوراً گریب نکالی اور جگہ. انہوں نے دیکھا کہ اب جو کہانی سنانے والا قصہ وہ تھا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. مہتاب جادو نے کہا بے وقوفوں, وہ قصہ وہ نہیں تھا, ہمارا یار تھا. چڑیا کے بولتے ہی غائب ہو گیا. باہر جاؤ اور ہوشیاری سے بیٹھو. یہ سب ہکا پکا بدحواس باہر آئے, پہلے میں بیٹھے, آپس میں باہم مشورہ کیا, بھیا اب جو آئے گا اسے فوراً گرفتار کر دیں گے, اس میں کوئی لائی لپٹ. یہ سب بات کر کے, طے کر کے, معاہدہ کر کے یہ سب وہاں پہلے میں بیٹھ گئے. امر کسی طرح وہاں گلی موڑ کے وہاں سے نکلا, ایک طرف جنگل میں پہنچا. جنگل کے ایک گوشے میں پہنچ کے زفیر عیاری بجائی. زفیر عیاری جو ہے ایک سیٹی ہوتی ہے, اس سے عیار سن سکتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے بجاتے ہیں. سنا آپ نے؟ نہیں, اس نے سنا ہی عیار. فریکوینسی یہاں 20 سے 20,000 ہرٹز کے اوپر ہے. اب جو امر نے زفیر عیاری بجائی تو عیار جا بجا جو منتشر ہیں اس میں سے برق فرنگی, امر کا ایک شاگرد ہے برق فرنگی, جب وہ طلسم فرنگستان میں گئے تھے تو وہاں سے ایک برق فرنگی کو پکڑ کے لائے تھے. طلسم فرنگستان کا طلسم یہ ہے کہ اس میں جو گھستا ہے گھستے ہی اپنے آپ انگریزی بولنے لگتا ہے. آپ کو مطلب کوچنگ سینٹر جانے کی ضرورت نہیں, آپ گھستے ہی شروع ہو جائیں گے آپ انگریزی بولنا. یہ طلسم فرنگستان ہے, ہندوستانی بہت جانا چاہتے ہیں اس فرنگستان میں. تو وہ وہاں جب گئے تھے ہمارے یار عیاری کرنے, تو برق فرنگی کو وہاں سے پکڑ کے لائے تھے. تو برق فرنگی جو ہے اس کو جب زفیر عیاری سنی, فوراً اپنے آپ کو استاد کے قریب پہنچایا. کہا استاد خیریت؟ بیٹا سامنے جنگل میں محل دیکھنا. جی. پہلے یہاں تو شہر چڑیا بولتی, میں گیا تھا, وقت نے میرا نام بتا دیا. تو ایسا کرو کہ تم جو ہے میری صورت بنا کر وہاں جاؤ. تم جب وہاں جاؤ گے تو وہ تمہیں میں سمجھ کے گرفتار کر لیں گے, اور پھر میں وہاں پہنچوں گا اور عیاری کر کے تمہیں چھڑا لاؤں گا. برق فرنگی نے کہا بہت خوب استاد, بہت خوب. اور اسی وقت اپنی عیاری کی پٹاری کھول کر صورت اپنی ہو بہو امر عیار کی طرح بنائی. اب صاحب
امر اور برق فرنگی میں فرق نہیں پتہ لگ رہا کہ امر عیار اصلی کون ہے. جب ہو بہو اس کی صورت امر عیار کی طرح ہو گئی، برق فرنگی اس مکان کی طرف روانہ. اب یہ سب تو پہلے سے ہی معاہدہ کر کے بیٹھے تھے کہ بھیا جو آئے گا اس کو فوراً گرفتار کر لیں گے. جیسے ہی برق فرنگی کو آتے ہوئے دیکھا، امر سمجھ کے اس کو فوراً گرفتار کیا. شور جو اٹھا تو مہتاب جادو نے کمرے سے گردن نکال کے کہا ارے کسے گرفتار کیا؟ کہ حضور ہم تو امر عیار سمجھتے ہیں، آپ پہچانیے کون ہے؟ کہ ہاں لے کے آؤ، فوراً لے کے اندر آ. اور جیسے ہی برق فرنگی کو لے کے کمرے کے اندر گھسے، برق نے قدم کمرے کے اندر رکھا، ایک چڑیا دانے سے گری اور پکاری برق آیا، جد تو خاک ہو گئی. گوے تیرا نام برق ہے؟ نہیں حضور میرا نام احمد ہے. ابے چڑیا جھوٹی نہیں ہے میری. حضور میں اردو کا بٹھا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کتنے بڑے عمر کے دشمن ہیں، یہ جانتے ہوئے میں اپنا نام عمر بتاؤں گا. خیر ٹھیک ہے آپ کی مرضی. جادو نے دل میں خیال کیا تو بات تو یہ صحیح کہتا ہے، اگر کوئی اتنے بڑے دشمن کے نام سے بری ہوتا ہو تو وہ اپنے تئیں بچائے گا کہ اور اظہار کرے گا. اچھا بھائی یہ بتا امر تو نے نام چھپایا کیوں نہیں؟ کہہ دیا ہوتا تیرا نام برق ہے. کہنے لگے حضور میرے چھپانے سے کیا ہوتا ہے، آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، آپ اپنے شہر سے دریافت کر لیتے کہ میرا اصلی نام کیا ہے. ہاں یہ تو تیری بات سچی ہے، شاعر تو میں بڑا ہوں، پر یہ جو چڑیا نے میری تیرا نام خلاف بتایا، ابھی کہیں ایسا تو نہیں تیرا نام علاوہ عمر کے برق بھی ہو؟ کہ جی حضور میرا اصلی نام تو برق ہے، وہ مدرسے میں اماں نے عمر لکھوا دیا تھا. کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا، اب پتا چلا تو بھی سچا اور میرا شہر بھی درست ہے. لیکن ایک امتحان ہو، بادشاہ نے مجھے عمر عیار کی تصویر بھیجی ہے، اس سے تیری صورت ملا لو، پھر باطمینان تمام بیٹھ میں ناشتا. یہ کہہ کے صندوقچہ کھولا، صندوقچے سے عمر عیار کی تصویر نکالی اور برق فرنگی کی صورت سے بنائی. اطمینان بالکل یقین کامل ہو گیا، یہ عمر عیاری ہے. باندھ سکون سے ٹھنڈے سے بتا دیا اور باطمینان تمام بیٹھ کے میں ناشتا کرنے لگا. اب جب برق فرنگی گرفتار ہو گیا تو عمر عیار نے جنگل میں بیٹھ کے دور سے پورا ماجرا دیکھا، اور جب وہ گرفتار ہو گیا تو عیاری کی پٹانی کھولی اور صورت اپنی ایک زن حسینہ جمیلہ کی بنائی. یہ ایسا ہے کہ یہ جو خوبصورتی کا میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ حاصل نہیں ہو سکتا. خواتین جو ہیں وہ اپنی تصویر لے کے فوٹو شاپ کریں اپنے دماغ میں، اور مرد تو ان کا کچھ ہو نہیں سکتا ہے، وہ میری شکل دی. تو صاحب انہوں نے عیاری کی پٹالی کھولی اور صورت اپنی ایک زن حسینہ جمیلہ کی بنائی، جس کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر فرتے حجاب ندامت سے بدر کامل نبھٹ کے ہلال ہو گیا. سراسر شعلہ نور، قدرت خدا کا ظہور، پور و پری کہنا خطا، حسن ایسا نہ کسی نے دیکھا نہ سنا. کرشمہ و ناز و ادا ہر ایک اپنے اپنے موقع پہ خوشنما. پیشانی چودھویں رات کا چاند تھی، بلکہ چاند کی روشنی بھی اس کے آگے مان تھی. چشم غزالی سرم آگی آہو علم خردہ کشور چین. چشم تو جادوست یا آہوست یا سیاد خلق، یدو بادام سیاہ یا نرگس شہراست. ہم چاہیں تو تعریف کریں. لب لالی درج یاقوت، رخسار تابناک آئینہ سکندری، دندان سلک گوہر، تیرے دندان و لب نے کر دیا بے قدر عالم میں گوہر کو، لال کو، یاقوت کو، ہیرے کو، مرجان. بازو قوت بازو ادا، کلائی بلوری کہ جس کے دیکھنے سے عشاق کو کل آئی. جب آستین سے باہر آئی
گویا شمع فانوس سے نکل آئی کہ یہ اس کے ہے سائدوں کا عالم کہ جس نے دیکھا ہوا وہ بیدم نیام تیغ قضائے مبرم لقب ہے قاتل کی آستی کا سینہ گنجینہ نور شکم تخت بلور جھاکیاں نور سوہن موہن منہرن کنچن برن اڈول کڑے کرارے چیخنے اونچے گورے گول اور ناف کا یہ عالم ہے کہ ہے حسن کا دریا شکم صاف نہیں ہے گرداب جمع حسن میں ہے ناف نہیں ہے کائنات کی صفت کیا رہا قلعے سر سے تاب ناف تو تھا نور کا بدن اور رانے بنائی گود کر میدہ شہاب اور پائے نازک کی صفت آئے ہے بے دل جیسا شاعر جس کی یاد میں سر بزانو ہے لاکھ فکر کرے پر اسے نہ پائے کہ سانع عالم نے جب تیرا بنایا کالبد پاؤں سندل کے بنائے اور اگر کی ایڑیاں الغرض اس طرح اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کیا کہ سرخ زیور اپنے قد زیبا پر سونے کے زیور مزینہ مجلہ کیا ایک سرخ لباس پہنا پیراہن دا بدامن چاک کیا کنگنا کلائی میں باندھا زلف مشفام رخ انور پر بکھیر کر گھونگھٹ بنایا معلوم ہوتا تھا کہ ماہ تاباں ابر سیاہ آ گیا ہے غرض کی اس صورت سے زار زار ہوتا ہوا مانند ابر نوبہار امر روانہ ہوا اور قریب ان جھاڑیوں کے آگے جہاں مہتاب بیٹھا رہ کر سب کیفیت دیکھ رہا تھا زور زور سے رونا شروع پر شکوہ فلک بے مہر اور مذمت دنیا فانی کرنے لگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ کون ہے عورت؟ سمجھ رہے ہیں نا کون ہے؟ ہاں وہ ایک داستان میں ایک صاحب نے پوچھ لیا ہے وہ لیڈیز کون آ گئی تھی اس میں کلیریفائی کرنا پڑتا بھائی وہ ہمارا یاری تیار ہو رہا ہے. اب صاحب نے رونا شروع کیا زور زور سے شکوہ حلق بے مہر اور مذمت دنیا فانی کرنے لگا کہ ہاں دلا کر نظر بدید ہے غور دیکھ دنیا بے ثبات کا غور دیکھ دیکھ دھول مت آرائش نہیں دنیا مقام آسائش کوئی بزم طرف تبانی ہے کہیں ماتم ہے نوحہ خانی ہے کہیں چوتھی ہے اور چالا ہے اور کہیں افضاح حق تالا ہے کہیں شادی بندان اور کہیں شور مرگ فرزندان ہے یہ دنیا دوں اصل رشتہ نوش اس کا ہے نیک شاہ رشتہ کہ کیوں آئے فلک کچھدار اوے کر دوں نہ انجام. میں نے تیری کیا خطا کی تھی جس کے بدلے میں تو نے مجھ کو یہ سزا دی؟ افسوس صد ہزار افسوس کہ جو گل نہ کھلنے پائے تھے پھول ان کے ہو گئے جو گل نہ کھلنے پائے تھے پھول ان کے ہو گئے مسند گلا اٹھتے ہی تکیے میں سو گئے. غرض اس قدر تڑپ کر بل بلا کر امر ہویا آئے ہائے دل سنگاب ہو گیا اور شور و مصیبتہ جو مہتاب کے کان میں پہنچا تو جھاڑیوں کی طرف نظر خوف دیکھا ایک عروس شب اول پہلی رات کی دلہن ماہ تابندہ ہے فلک حسن حسن کے آسمان کا چمکتا چاند ہے خصوف گرن جو محل میں مبتلا ہے لباس جسم کا تار تار ہے تشنہ غم سے سینہ فغار ہے سر کے بال پریشان ہیں اپنے ہاتھ کو گریہ نالا دیکھتے مہتاب در پہ حقیقت ہوا اور سائروں سے کہا ابے جاؤ جاؤ اور اس عورت کو عدلدار یہ تمام یہاں لے کر آؤ جاؤ. یہ گئے وہاں جیسے ہی پہنچے نازک انداز انہیں دیکھتے ہی گرتی پڑتی اور طرف آگی. انہوں نے بڑی منت کی ہمارے مالک آپ کو بلا رہے ہیں. اس نے کچھ جواب نہ دیا. فوراً یہ پلٹ کے آئے مہتاب جادو سے اس کے سماعت نہ کرنے کی حقیقت کہی. یہ تو اس رشک دیے خورشید خوابنی پر پہلے ہی فریفتہ ہو چکا تھا. اٹھ کے کھڑا ہوا کہا میں خود جاتا ہوں اور لے کے آتا ہوں. لیکن جیسے ہی قریب جھاڑیوں میں پہنچا
وہ نازک اندام افتاں خیزاں اور طرف بھاگی. اس نے آگے بڑھ کر جو اس کا ہاتھ جو تھاما اور نظر اب جو اس کے روئے زیبا سراپا خوش ادا کو پڑی. شعائے تنویر حسن کی چمک سے نظر خیرہ ہوئی. جی سنسنا گیا. دست و پا کی قوت جاتی رہی. عجیب قریب تھا کہ غش کھا کے گر جائے کہ آپ نے دم سنبھالا. اور اس نازنین کی تسکین کے لیے اپنے لب کو کھولا اور کہا اے غیرت دیے خدا نے راز مجھے آگاہ کر کہ تو کس قلزم حسن کا گوہر ہے اور کس گرجے درا بہار کا جوہر ہے. کیا تجھے آزار ہے؟ کیوں اس طرح زار و نزار ہے؟ اس نازنین نے جب یہ کلام سنا تو ایک آہ سرد دل پر درد سے بھری اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. مہتاب جادو منت کرنے لگا, سماجت کرنے لگا. جب بہت منت سماجت کی, قول و قرار کیا, تب اس نے کہا ہائے میں اپنے کس کس غم کا اظہار کروں اور کیا رنج آپ سے بیان کروں. ارے ہم جن کے طالب دیدار تھے ان کی صورت ملک عدم میں جا کے دیکھیں گے. ہائے ہم انہیں جی بھر کے دیکھ بھی نہ پائے کہ وہ اس دنیا سے چل بسے. کہ ان کو روتا ہوں جو تھے اپنے ہنسانے والے اور گور میں سوتے ہیں پہلو کے ہنسانے والے. یہ کہہ کے رونے لگے اور کہنے یہ عزیز میں ساحر جلیل قدر کی بیٹی ہوں عیب جادو. جس روز میرا نکاح ہونا تھا ایک زنگی جو مدت سے مجھ پر خریفتا تھا پر میں اس کے قبضے میں نہیں آتی تھی. جی میری شادی کی خبر سن کر میں 10-20 قذاقوں کے میرے گھر کے آنگن میں کود گیا اور میرے شوہر نامدار کہ ہائے ابھی انہوں نے شربت وصل نہ پیا تھا, ذائقہ تلخی مرگ کا چکھایا. میں اسی ہنگامہ جہاں سے بھاگ کر سیرا نورد ہوئی ہوں. اب اس جہان فانی میں کچھ دنوں کی مہمان ہوں. اسی غم سے جا دوں گی. آپ جادو یہ قصے جاتا سن کر خود رونے لگ گیا اور بہن تصدیق اس گنجا دہن کے لب کھلا اور کہا اے غیرت دیے خدا نے آسے جو مر گئے ان کا غم تا پوچھا. کسی کی غم پر اے دل نہ کیجئے چشم تر ہرگز اور بہت زر ہوئیے اس پر جو اس جینے پر مرتے ہیں. اب تجھے لازم ہے کہ چل کر میرے کلمہ احزان کو اپنے قدوم صورت لزوم سے آباد کر اور اپنی عمری عزیز مجھ جیسے عاشق جاباز کے پسند بخاطر شاد کر. ورنہ اس طرح تو تو جی سے گزر جائے گی اور روتے روتے مر جائے گی. میں بھی افراسیاب کا مصاحب ہوں, صاحب طاقت ہوں, ہر قسم کا مالک ہوں. ساری عمر تیری غلامی کروں گا, ہمیشہ تیری سیوا میں وفادار رہوں. وگرنہ یہ حسن و جوانی اور اس پہ یہ غم ستم ہے ستم ہے ستم ہے ستم. اب جو اس گنجر نے یہ سب کلام سنا تو اس نے کہا یہ شوری کا اصل وقت بلا کس کے یہاں رہنے کے قابل ہے. مہتاب نے قول و قرار کیا, اس کو یقین دلایا کہ اس کے گھر جا سکتی ہے. جب پورا وعدہ ہو گیا, معاہدہ ہو گیا, تو اس نے کہا بھلا صاحب نام کیا رکھتے ہیں؟ پیشہ کیا, تنخواہ کتنی آپ کی؟ مہتاب جادو مجھے کہتے ہیں یہاں سے لے کر کوہ لاجورد تک کے سارے صاحب میری اطاعت کرتے ہیں. اس نے جیسے ہی جادوگروں کا نام سنا کان اپنے ہاتھ میں دھرے, ہاتھ اپنے کان پہ دھرے اور کہا ہائے ارے جادوگروں کے نام سے مجھے ڈر لگتا ہے. کارخانہ شہر دیکھتے ہی میرا دم نکلتا ہے. کم وقت جادوگر 1000 برس کا سن رکھتے ہیں, جب دیکھو مرد بن جاتے ہیں, جب دیکھو عورت. توبہ. اس نے دل میں خیر کر اردو کی بٹی کیا ضرورت تھی کہنے کی تو جادوگر ہے. تیرا سارا مقصد فوت ہو گیا, جہاں میں کہاں کا جادوگر ہوں, چھوٹی موٹی چیزیں بنا لیتا ہوں اور کیا. اور ابھی میری عمر ہی کیا 325 سال کا ہوں بس. اب تم کہو تو تمہارے روبرو آج سے کبھی سہن نہیں کروں گا. اس نے کہا قسم خداوند سامری اور جمشید کی کھاؤ کہ میرے روبرو کبھی سہن نہیں کروں گا. اس نے فوراً قسم کھائی صاحب آج سے میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کروں گا, تیرے روبرو کبھی سہن نہیں کروں گا. جب پورا معاہدہ ہو گیا بڑی مشکل سے, دل ایکسٹریم ڈیفیکلٹی,
وہ ناظرین اس کے ساتھ کمرے میں جانے کے لیے تیار. خیر صاحب وہ خرامہ خراں اس کے لیے دیکھتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی اس ناجبین نے ایک قدم کمرے کے اندر رکھا, ایک چڑیا کان سے گری اور پکاری, امر آیا, اور جل کے خاک ہو گئی. ابھی امر کو تو گرفتار کر لیا تھا نا, تصویر میں لائی تھی وہ بھی مطابق تھی. چڑیا جو ہوتی ہے شاید اس نے انہی سب باتوں سے میں نہیں آتی تھی, اب زہر کے سبب سے میری جان جائے گی. اس نے کہا جانے جہاں تم سمجھتی نہیں ہو, یہاں تو وقت عیار آتے ہیں شکل بدل بدل کے, تو میں نے اپنی حفاظت کے لیے بس یہ دو چار معمولی سی چڑیا بنائی ہے. باز آئی میں ان چڑیوں سے جو مجھے کو عیار بنا رہے ہیں. اور سنو, اب جو تمہاری چڑیا کہہ رہی ہے کہ میں عیار ہوں, ذرا دور پرہیز کر کے بات کرو, کہیں ایسا وہی تمہارا کام کر دوں. یہ کہہ کے وہ کمرے سے نکل. عجیب, یہ تو فریفتہ ہوا تھا, آتا ہوا سامان جاتا ہوا دکھائی دیا اسے. فوراً کمرے سے کود کے باہر نکلا اور کہنے لگا, اے جانے جہاں بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں تمہارے روبری کبھی سہ نہیں کروں گا. صاحب ناک لگی, اس نے قدموں کے اوپر گرا, منت سماجت کی بڑی مشکل سے. وہ دوبارہ کمرے میں اندر جانے کے لیے تیار. اب وہ اس کو لیے دوبارہ کمرے میں آیا. جیسے ہی اس نے قدم کمرے کے اندر رکھا, ایک چڑیا کان سے گری, پکاری, امر آیا, جل کے خاک ہو گئی. اس نے کہا, اے مہتاب جادو, اب کون غیر شخص کمرے کے اندر آیا کہ چڑیا تجھے آگاہ کر گئی؟ اس نے کہا, جانے جہاں لگتا ہے شہر میں کچھ خلل پڑ گیا ہے, اور تم ڈرتی بھی ہو تو چلو میں شہر ہی مٹا دیتا ہوں. یہ کہہ کہ شہر پڑ کے ایک دستک جو ہوا میں دی, سب کی سب چڑیا کان سے نیچے گری اور جل کے خاک ہوئے. اس نے کہا, اب تم بلا خوف یہاں مسند زربی پہ بیٹھو. ہمارا مسند زربی پہ بیٹھا, سامنے برف رنگی ستون سے بدا ہوا ہے, نظروں سے نظریں گئی. برف نے کہی, عورت نہیں تو استاد ہے. عمر نے اشارہ کیا, بیٹا یاری ابھی جاری ہے, خاموش نہیں مدے رہو. ادھر مہتاب جادو نے کہا, جانے جہاں تم بھوکی ہو, تم نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں ہے, ایسا کہ تم پہلے یہ دعوت جو ہے یہ نوش فرما لو, اس کے بعد ہم دونوں بیٹھ کے دادے عیش دیں گے. اس نے کہا, تمہارا دعوت موقوف, مجھے تمہیں مبارک, مجھے نہیں چاہیے. ہاں میں نے بہت دنوں سے شراب نہیں پی ہے, اب نہ مجھے بھوک ہے اور نہ پیاس ہے, صرف اور صرف شراب کی تلاش ہے. نہ مجھے تخت و چتر افسر دے, نہ مجھے دولت سکندر دے, جام جم رکھ دے تاکہ کسرا پر میرا چلو شراب سے بھر دے. مہتاب جادو نے فوراً حکم دیا, اس کو شراب کی پیش کی گئی. اس نے جام لبریز کیا, جام جو ہے مہتاب کی طرف بڑھایا. مہتاب نے کہا, نہیں تم پیاسی ہو, پہلے تم پیو. اس نے کہا, یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا پیاسے میں لوڈی پہلے پی. ادھر تو یہ باتیں ہوتی تھی کہ ادھر افراسیاب کو خیال آیا کہ بھائی میں نے بہت پہلے میں اس کو مہتاب جادو کو کہا تھا کہ ہمارا یار گرفتار کرے, کیا سبب ہوا جو یہ تاخیر ہوئی. فوراً کتاب سامری منگائی گئی. اس نے کتاب سامری میں وقت پلٹا. اب جو وقت پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ امر ایار جو ہے عورت بنا اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے, اور وقت فرنگی وہاں امر بنا ہوا ستون سے بنا ہوا ہے. فوراً دستک دی, ایک صاحب ریٹائرڈ جادوگر باہر نکلے, کہا بھائی فوراً جاؤ, جا کے اس کو اطلاع کرو کہ وہ امر ایار ہے, اس کو قید کرے, اور وہ وقت فرنگی ہے, دونوں کو گرفتار کر کے پیش کرے. اور وہ صاحب اٹھتے ہوئے وہاں سے نکلے. ادھر امر ایار نے اس کی نظر بچا کے تھوڑا سا صفوف بے ہوشی جام میں ملا دیا, اور تھوڑا سا صفوف بے ہوشی اپنے گال میں رکھ لیا, اور جام جو ہے مہتاب کی طرف بڑھایا. ابھی مہتاب نے جام لیا بھی نہیں تھا کہ زمین شک ہوئی, اور اس میں سے پتلا فرستانہ افراسیاب باہر نکلا. امر سمجھا کہ ضرور کوئی آفت آئی, کوئی نہیں کہہ کے مہتاب جادو سے لپٹ گیا. مہتاب نے کہا, گھبراؤ نہیں, اگر اس وقت افراسیاب بھی آئے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا. لیکن اتنے میں امر ایار نے گال پہ گال رکھ کر جو صفوف بے ہوشی پھونکا, تو صفوف بے ہوشی سیدھے مہتاب کے ناک کے راستے سے جا کے اس کے دماغ میں جا کے پیچیدہ ہوا. مہتاب چکر کھا کے زمین پہ گرا, بے ہوش ہو گیا. ادھر وہ کتا باہر آیا اور کہا, ابے مہتاب جادو, بادشاہ کا حکم ہے, وہ امر ایار ہے, اسے گرفتار کر, وہ سامنے وقت فرنگی ہے, اس کو گرفتار کر. اور مہتاب بے ہوش ہو چکا تھا, سوتا تھا. ادھر امر ایار نے فوراً جالے لیا سی مار کے, اس پتلے کو وہاں ستون سے باندھ دیا, وقت کو رہا کیا. وقت اور امر نے مل کے اب جو بکتا مارا تو مہتاب جادو کا سر پاش پاش ہو گیا. آوازیں دارو گیر آنے لگی, آگ و پتھر آسمان میں برسنے لگی. وہ سارا جنگل وہاں سے مٹ گیا, جو بھی مال وہاں پڑا ہوا تھا امر ایار نے فوراً ڈوب کر اپنی زمین میں رکھ لیا. جو صاحب پہاڑ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ پہاڑ سے ہی بھاگ گئے کہ پتہ نہیں اندر کیا آفت آئی ہے. جب سارا مال وہاں سے گرفتار کر کے وہاں اپنی زمین میں ڈال لیا تو اس پتلے کو رہا
کیا اور کہا ابے جا اس مسخرے افراسیاب سے کہہ دے کہ ماں بدولت اقبال عن قریب اس کا قتل کے کرنا چاہتے ہیں. پتلا جان بچا کے وہاں سے بھاگا. ادھر ڈاکٹر فرنگی نے کہا استاد بتائیے ارادہ کیا ہے, قصد کدھر ہے جانے کا؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ ٹھنڈی نہ لو, چلو خدا حافظ, اپنے اپنے راستے لو, بعد میں آنا. اور سارا مال لے کے عمر ایک طرف اور ڈاکٹر فرنگی دوسری طرف. مگر وہ پتلا جو جان بچا کے نکلا تھا وہ افراسیاب کے دربار میں پہنچا. اس نے جا کے وہاں سارا حال مہتاب جادو کو بتایا. مہتاب افراسیاب مارے غصے دھر دھر کانپنے لگا, اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہا میں خود جاتا ہوں اور ہمارے یار کو گرفتار کر لیا. پہلے دربار نے جب یہ سنا تو دستبستہ عرض کیا حضور ایک متنفس شاطر حمزہ کی گرفتاری کے لیے آپ خود جائیں, مناسب نہیں ہے. ارے بہت بندگان حضور یہاں تک موجود ہیں جو حمزہ تک کی گرفتاری کے لیے کافی ہیں. ججائے ایار اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ مالک فلسط ہیں, اپنے کسی غلام کو کوئی ایسا سحر عطا فرمائیے کہ ایار جس رنگ و قطع میں آئیں پہچان لیے جائیں اور گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیے. افراسیاب نے تقریر سن کر دل میں بولا ایسے تو یہ سب گدھے ہیں لیکن آج بات حقیقت کرتے ہیں. یہ سوچ کر بنگاہ غضب باغ کے ایک چمن کی طرف جو دیکھا تو وہ چمن اس کی گرمی آتش نگاہ سے جلنے لگا. خود بھی شعلہ بن کر اس آگ کے اندر غائب ہوا. اب جو ایک لمحے کے بعد اس آگ سے برآمد ہوا تو یہ سننے کے لیے آپ کو قصے بازی کی اگلی محفل کے لیے احمد آباد آنا پڑے گا. جاتے جاتے آپ کو دنیا کی آخری کہانی سنا دیتا ہوں. کیا آپ دنیا کی آخری کہانی سننے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی کیا ہے, ابھی تو پھنس گئے ہیں آپ کو, ابھی جائیں 10 منٹ جائیں کیا فرق پڑ رہا ہے. تو کیا آپ دنیا کی کہانی آخری کہانی سننے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں. یہ دنیا کی آخری کہانی ہے. اس کے بعد کوئی کہانی دنیا میں نہیں رچی گئی ہے. اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی کہانی رچی گئی ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جوتے لگائیے, زبان نکال دیجیے. صرف اور صرف میری بات پہ اعتبار کیجیے آپ. یہ دنیا کی آخری کہانی. تو دنیا کی آخری کہانی کہ بنارس نگری میں ایک راجہ رہتا تھا اور راجہ کو رام کتھا سننے کا بہت شوق تھا. کہ بھیا رام کتھا تو اگتی جلتی رامائن ہے جی, اور رام کتھا ختم ہو جائے راجہ سوتا ہو جائے. ایک دن منتری کا دماغ چل گیا. آپ کو تو پتہ ہی منتری دیش چلا رہے ہیں. تو منتری کا دماغ چل گیا. کہنے مہاراج ایسا کیجئے, آپ اعلان کروا دیجئے کہ جو سب سے لمبی رام کتھا سنائے گا اس کو 1 لاکھ سونے کے اشرفی انعام ملے گا. اب صاحب مرادی پھٹ گئی. سنو 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 جو سب سے لمبی رام کتھا راجہ کو سنائے گا اسے 1 لاکھ سونے کی اشرفی انعام ملے گی. اب صاحب یہاں سے وہاں سے دائیں سے بائیں سے پورب سے پچھم سے اتر سے دکن سے ہر طرف سے وہاں رام کتھا واچک دربار میں پہنچنے لگے. بھیا کوئی کیسے ہو سنا ہے, کھڑا ہو کے لیٹ کے الٹا ہو کے ٹنگ کے رو کے گا کے رام کتھا ختم ہو جاتی, تھوڑی دیر باہر نکال دیا جائے. اب اسی بنارس میں ایک ٹھگ رہتا تھا. اس نے ایک دن اپنے جمورے کو بلایا, کہا جمورے, کہا جی استاد, چل بیٹا پیسہ کمانے کا یہی موقع ہے. اس کو ساتھ مل گیا مہاراج کے دربار میں. دربار میں آتے اس نے کہا مہاراج ایسی رام کتھا لے کر آیا ہوں, آپ ختم ہو جائیں گے, دربار ختم ہو جائے گا, نگر ختم ہو جائے گا, راجیہ ختم ہو جائے گا, دیش ختم ہو جائے گا, پرتھوی ختم ہو جائے گی, برہمانڈ ختم ہو جائے گا, لیکن رام کتھا ختم نہیں ہے. راجہ ایک کام کھڑے ہوئے, یہ کون سی رام کتھا دیا ہے؟ یہاں تو یہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے دائیں سے بائیں سے پورب سے پچھم سے اتر سے دکن سے ہر طرف سے رام کتھا واچک آئے اور کھڑے ہو کے لیٹ کے الٹے ہو گئے, ٹنگ کے گا کے رو کے تجھے کھا کے نکل گئے. یہ کہہ رہے ہیں آپ ختم ہو جائیں گے, دربار ختم ہو جائے گا, نگر ختم ہو جائے گا, راجیہ ختم ہو جائے گا, دیش ختم ہو جائے گا, پرتھوی ختم ہو جائے گا, برہمانڈ ختم ہو جائے گی, رام کتھا نہیں ختم ہوگی. کہ بھائی سناؤ. مہاراج لیکن سنانے سے پہلے ایک شرط ہے, کہانی سنانے سے پہلے جو بھی میں بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ کو دھیان سے سننا ہے, بیچ میں کوئی ٹوکا ٹاکی نہیں. یہ معاہدہ ہو گیا پھر راجہ کے بیچ میں اور اس قصہ گو کے بیچ میں, کہانی کار کے بیچ میں, کہ کہانی سے پہلے جو کہا جا رہا ہے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے, بیچ میں کوئی ٹوکا ٹاکی
نہیں ہوگی. جب سب معاہدہ ہو گیا تو اس نے اپنی کہانی شروع کری. شروع کرو بھائی. مہاراج ایک سمے کی بات ہے, ایودھیا نگری میں ایک پیپل کا پیڑ تھا جس پہ کسی بھی سمے کتنی چڑیاں آ رہی تھی اور کتنی چڑیاں جا رہی تھی, اور پیڑ کے بغل میں ایک تالاب تھا اور اس کے نیچے 20 پیپے گیہوں کے رکھے ہوئے تھے. کہ پہلی چڑیا اڑتی ہوئی آئی, اس نے ایک دانہ چگا, تالاب میں ڈبکی لگائی اور پھر کر کے اڑ گئی. مہاراج دوسری چڑیا ایک دانہ تالاب میں ڈبکی لگائی. مہاراج تیسری چڑیا آئی, ایک دانہ چگا, تالاب میں ڈبکی لگائی, پھر کر کے اڑ گئی. مہاراج چوتھی چڑیا آئی, مہارانی کی کچھ آئی, آپ کی پسندیدہ چڑیا آئی, ایک دانہ چگا, تالاب میں ڈبکی لگائی, پھر کر کے اڑ گئی. مہاراج پانچویں چڑیا آئی, پڑوس کے ملک سے آئی, دشمن ہے تو کیا ہوا, چڑیا تو چڑیا ہی ہے, ایک دانہ چگا, تالاب میں ڈبکی لگائی, پھر کر کے اڑ گئی. مہاراج چھٹی چڑیا آئی, نایاب چڑیا آئی, ایک دانہ چگا, تالاب میں ڈبکی لگائی, پھر کر کے اڑ گئی. مہاراج ساتویں چڑیا بس یہی کھیل چل رہا ہے, چڑیا آ رہی چڑیا جا رہی. بس جب 10-15 ہزار چڑیا ہو گئی. کتنی؟ 10-15 ہزار چڑیا ہو گئی. منتری کا دماغ چلا, مہاراج یہ تو کیریا کا رام کتھا سنا رہے ہیں, اس میں تو خالی چڑیا پھر پھر کر رہی ہے, اس سے پوچھے رام کتھا کہاں ہے. اس میں مہاراج کا دماغ چلا, بھائی تھاما تھاما, یہ بتاؤ بھائی یہ تم کہہ رہے تھے کہ تمہاری کہانی میں رام کتھا ہے, اس میں تو خالی چڑیا پھر پھر کر رہی ہے, رام کتھا کہاں ہے. مہاراج آپ نے دھیان نہیں دیا, میں نے آپ سے کہانی کے شروع میں بات کی. ایک سمے کی بات ہے, ایودھیا نگری میں ایک پیپل کا پیڑ تھا جس میں کسی بھی سمے کتنی چڑیاں آ رہی تھی اور کتنی چڑیاں جا رہی تھی. اور مہاراج ایودھیا نگری میں تو شری رام ہی بستے ہیں نا, کون کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. یہ کیا کہ مہاراج 15,336 چڑیاں آئی, ایک دانہ چگا, تالاب میں ڈبکی لگائی, پھر کر کے اڑ گیا. سب چڑیا آ رہی چڑیا جا رہی, یہی کھیل چل رہا. اب تو یہ حال ہو گیا دربار میں کہ وہ بغل والے جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو چڑیا نظر آ رہی, کوئی کسی کو طوطا دیکھ رہا ہے, کسی کو کتا دیکھ رہا ہے, کوئی مینا دکھ رہا ہے. اب مہاراج جا رہے ہیں وہاں رسوئی کے اندر, تو ان کو برقع دکھائی دے رہا ہے الائی کی جگہ, اندر جا رہے ہیں اپنے حرم کے اندر تو مہارانی کی جگہ ہنس بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. چڑیا 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 چل رہا ہے ہر طرف. جب 70-80 ہزار چڑیا اڑ گئی, کتنی 70-80 ہزار, تو منتری کا دماغ چلا, کہتے مہاراج ہاں اس سے پوچھئے چڑیا کتنی ہے. کریکٹ, چڑیا اگر پتہ لگ جائے کتنی ہے تو سمجھ میں آ جائے گا داستان کہاں ختم ہو رہی ہے. کہ میں تھاما تھاما, اب یہ بتاؤ یہ جو تمہاری رام کتھا ہے اس میں چڑیا کتنی ہے. مہاراج آپ نے دھیان نہیں دیا, میں نے آپ سے کہانی کے شروع میں بات کی تھی. ایک سمے کی بات ہے, ایودھیا نگری میں ایک پیپل کا پیڑ تھا جس میں کسی بھی سمے کتنی چڑیاں آ رہی تھی اور کتنی چڑیاں جا رہی تھی, اور کتنی چڑیاں آ رہی ہیں اور کتنی چڑیاں جا رہی ہیں. یہ تو مہاراج شری رام ہی جانتے ہیں نا. 80,336 چڑیا آئی, ایک دانہ چگا, تالاب میں ڈبکی لگائی, پھر کر کے اڑ گئی. اب یہ چل رہا چڑیا اڑ رہی. اب پورے ملک میں یہ خبر پھیل گئی ہے راجدھانی میں چڑیا اڑ رہی پر دکھائی نہیں دی. چڑیا اڑ رہی پر دکھ نہیں رہی ہے راجدھانی میں, یہ پورے ملک میں خبر ہو گئی. جب 3-4 لاکھ چڑیا اڑ گئی, کتنی, ہاں منتری کا دماغ پھر چلا. کہنے مہاراج اس سے پوچھئے پیپے کتنے رکھے ہوں نیچے پیڑ کے. کہنے آگے چڑیا کو تو صاحب بھی پیپے تو گن کے رکھے تھے, یہاں تو پتہ لگ جائے گا. کہنے تھاما تھاما, یہ بتاؤ یہ تمہاری رام کتھا میں وہ پیپل کے پیڑ کے نیچے گیہوں کے پیپے کتنے رکھے. مہاراج آپ نے دھیان نہیں, میں نے آپ سے کہانی کے شروع میں بات کی. ایک سمے کی بات ہے, ایودھیا نگری میں ایک پیپل کا پیڑ تھا جس میں کسی بھی سمے کتنی چڑیاں آ رہی تھی اور کتنی چڑیاں جا رہی تھی, اور اس پیپل کے پیڑ کے نیچے 20 پیپے گیہوں کے رکھے ہوئے تھے. اور مہاراج ابھی تو پہلا پیپا 1/4 خالی ہوا ہوا. اب تو مہاراج نے یہ سنا, کیا بھیا اسے 1 لاکھ سونے کی شرفی انعام میں دے دو. ہری اننتا ہری کتھا.
मैं इजाजत लेती हूँ.